अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हम बच्चों की तरबियत पे बात करते हैं तो बार बार यही सवाल सामने आता है कि जी हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते, और कभी कभी हस्बैंड को लग रहा होता है कि बीवी जो है वो मेरी बात नहीं सुन रही। और जब पेरेंट्स में आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो जाता है कि ना सिर्फ ये कि बच्चे सफ़र करते हैं, पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, और घर का पूरा माहौल जो होता है और वो जो तरबियत के वो एलिमेंट्स जो हमने बच्चों की उस पूरे प्लान में शामिल करने होते हैं वो हम शामिल नहीं कर पाते। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमने सोचा कि इस दफ़ा हम अपना जो फोकस करेंगे वो क्या है। जो एक कपल है जिन्होंने पेरेंटिंग भी करनी है, बच्चों के साथ साथ यानी घर की स्ट्रगल्स, हंगामा, सारे मसले मसाइल उनमें रहते हुए हम अपने इस पूरे रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ये कपल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि ये जो कपल होता है उनके आपस के जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह के चलते हैं। देखिए, अगर हम आम किसी सिचुएशन में देखने और समझने की कोशिश करें, मसलन आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं और यू आर द ओनली पर्सन, आप सोली रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने उस बिज़नेस के डिसीजन लेने हैं, तो फिर वो डिसीजन आप डिफरेंट तरीके से लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ पार्टनर होता है और आपने कोई अब वो पार्टनर किसी और तरीके से उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा होता है और आप किसी और तरीके से कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो इसमें फिर क्या करना होता है कि कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन करना होता है, कुछ ऐसे फैसले करने होते हैं जिसमें कोई भी फ्रस्ट्रेट ना हो, कोई भी कंफ्यूज ना हो, और मामलात जो हैं वो अच्छे आसान तरीके से आगे चल सकें। तो जो शादीशुदा जोड़ा होता है ना, उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है, बल्कि उनका तो स्टेक्स और भी हाई हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट मैरिड बट दे आर ऑल्सो मतलब वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले रिश्ते में जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए जो भी वो फ़ैसला करें, आपने ये देखना होता है कि हमने अपने ख़ानदान को बेहतरीन तौर पे उस रास्ते पे लेके चलना है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। और आपने ये भी देखना होता है कि इस प्रोसेस में ये ना हो कि हम आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। फिर आपने ये भी देखना होता है कि हम जॉइंटली इस किस्म के पुरहिकमत फ़ैसले करें जिससे हमारी मोहब्बत भी आपस में ग्रो करना शुरू करे, और हम कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट फ़ैसले ना करें जो बेवकूफ़ी वाले हों जिससे हमारा अपना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए। यानी कभी कभी जब हम अपने उन रिश्तों को ही देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह से इस सारे मामले को डील कर रहे होते हैं। अब बात क्या है कि अगर हम ओवरऑल देखें कि हमारी ना बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो बचपन से डेवलप हो रही होती हैं। मसलन ये कि जब हम छोटे होते हैं तो ज़ाहिर है हमारे पेरेंट्स हमें डिसिप्लिन भी करते हैं, हमें कंट्रोल भी करते हैं। फिर जब हमारा शादी का वक्त आता है तो हमें थोड़ा सा स्पॉइल किया जाता है ना, कपड़े हैं, तोहफे हैं, ईद का मौका है तो ईदी आ रही है, और मंगेतर है तो वो जी तोहफे भेज रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक इंसान जो है ना वो बहुत ही खुश होना शुरू हो जाता है, उसके मिजाज में वो तब्दीली आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आगे जाकर जब हमें थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना चाहिए इस मामले में, हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। और इसमें हम टिपिकली क्या देखते हैं, बहुत से घरों में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो कपल्स होते हैं वो आपस में उलझना शुरू हो जाते हैं। यानी ख़र्चे के मामले में शौहर का एक परसेप्शन होता है और जो बीवी है उसका एक और परसेप्शन होता है। और उसमें क्या हो रहा है कि अगर एक खर्च कर रहा है और एक थोड़ा सा हाथ रोक रहा है, तो जो खर्च कर रहा है उसको लग रहा है कि जी मेरे स्पाउस मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे और मुझे जितने पैसे चाहिए जैसे मुझे खर्च करना चाहिए वो नहीं मैं कर पा रहा या कर पा रही। और जो दूसरा जो खर्च नहीं करना चाहता उसको दूसरा इंसान बहुत शाह खर्च नज़र आता है, और इसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है कि वो आपस में रिलेशनशिप में खिंचाव आ जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या वो कर रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें कि यूजली ऐसे रिलेशनशिप्स में जब हम कोई भी ऐसा फ़ैसला करते हैं जो इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, तो इसको हम कहते हैं बहुत ही सटल किस्म का लव बस्टर होता है। यानी
کوئی بھی جو ریلیشن شپ کو تباہ کرنے والے عناصر ہیں، کچھ تو بڑے اوپن ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ہم کچھ ایسے بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسے بیہیویئرز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے اسپاؤز کی فیلنگز کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں صرف اپنا بیہیویئر، اپنی نیڈ، اپنا جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے جب ہماری شادی ہوتی ہے تو بڑا مشکل کام ہے نا کہ شادی شدہ زندگی میں ہم کہیں کہ مطلب ہم تو شادی کرتے اس لیے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنٹلی بہت سے کام کر سکیں، اور پھر ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اسپاؤس کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیا تو کیا میری اپنی پرسنالٹی کرش تو نہیں ہو جائے گی، کیا میں ایز این انڈیویجول کرپل تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا میری آئیڈینٹی بالکل لاسٹ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سارا جو میڈیا ہے اور اس میں بہت سی ٹاکس اور ڈرامے اور فلمیں یہی دکھا رہے ہیں، اگر آپ نے ہر بات میں اپنے اسپاؤس کی بات کو ویٹیج زیادہ دینی شروع کر دی تو پھر آپ اس پورے پروسیس میں اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ پھر اسی طرح سے کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ ڈیسیجن کوئی لے ہی نہیں پاتے اور وہ ٹوٹلی اپنے اسپاؤس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو ہر بات پہ لگتا ہے کہ شاید میں اچھا ڈیسیجن میکر ہی نہیں ہوں۔ تو اصل چیز جس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے، جس کے اوپر توجہ دینی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ بیہیویئر۔ یہ ایک ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی فیلنگز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا ہمیں اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا کرش کرنا پڑتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس بیہیویئر کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کوئی بیہیویئر دینا ہے جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کے اوپر یا میرے اسپاؤس کے اوپر اس کے کوئی اثرات نہ آئیں۔ اس کی ایک آپ کو لسٹ بنانی ہوتی ہے، اس میں آپ پہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں بچوں کی ہم نے تربیت بھی کرنی ہے، یعنی جو پاتھ میں نے لینا ہے نا بچوں کی تربیت کا، وہ ایسا لینا ہے کہ جس میں میں اور میرے اسپاؤس پارٹنرشپ میں نظر آئیں، اور کوئی بھی ایسے ڈیسیجنز میں نہ لوں جس کی وجہ سے ہمارا جو وہ لو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں وڈرال زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے اپنے ریلیشن شپ میں ایسا کھنچاؤ آ جائے جس کی وجہ سے ہم اتنے الجھ جائیں کہ بچے کا مسئلہ تو پیچھے رہ جائے، ہمارے اپنے مسائل بھی بہت سارے شروع ہو جائیں۔ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں اٹینشن دینی ہوتی ہے ایک دوسرے کے بیہیویئرز کی طرف۔ اب جو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر ہوتے ہیں وہ اچھے بیہیویئرز نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی ضروریات، اپنے ڈریمز، اپنے ویژن کو بالکل کرش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ جو انٹر ڈیپینڈنٹ بیہیویئر ہوتا ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور جو میرے اسپاؤس چاہ رہے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کام کیا جائے گا جس سے بہترین رزلٹس ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں، جس میں ہم عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا ڈائلاگ یہ چل رہا ہوتا ہے، آئی کیئر اباؤٹ یو بٹ آئی آلسو کیئر اباؤٹ مائی اون فیلنگس۔ جب دونوں شوہر اور بیوی اس طرح سے سوچیں گے تو بچوں کو ایک بیسٹ انوائرمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو فیصلے کریں گے بہت سے معاملات میں، اس میں بھی بہت بیلنس نظر آنا شروع ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو اگزامپل شروع میں دی کہ کوئی بزنس ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک کوئی ایگریمنٹ پلان لکھا جاتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا اور اس کی پالیسی کیا ہوگی۔ تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جوائنٹ ایگریمنٹ پالیسی پہ جانا ہوتا ہے، یعنی اصول کیا ہوگا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں دوسرا ساتھی جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا، یعنی جتنا ہم کھینچ کے زبردستی کسی سے وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہوگا۔ اور انٹر ڈیپینڈنس جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے کیونکہ جذبات ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں نا یہ کرو وہ کرو، تو جب ہم انٹر ڈیپینڈنس کی طرف جاتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم اپنی پھر وہ انسٹنکٹس کو تھوڑا سا کرش کر کے اس کام کی طرف جاتے ہیں، لیکن
اس سے میوچول فلفلمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے. انٹر ڈپینڈنس کے ذریعے جب ہم دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے جھگڑے جو ہیں ان کا حل نکال سکیں. اسی طرح سے ہم ارریشنل قسم کے جذبات اور جذباتی رویوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیں، فرض کریں کہ آپ نے کوئی بھی چیز پلان کرنی ہے تو کیا لاجیکلی اور اصولی طور پہ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں تو یہ پلان کر رہی ہوں اپنے بچے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، تو میرے اسپاؤس کا کیا پلان ہے، اور وہ جو میں جو پلان کر رہی ہوں اس سے کیا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس کے لیے بھی آسانی آئے گی یا اس کے لیے کوئی مشکل آ جائے گی. اور اب دیکھیں کہ پھر اگر فرض کریں کہ میں نے اپنا پلان اپنے اسپاؤس کو بتایا اور ان کی طرف سے کوئی گرم جوشی نہیں آئی، کوئی خوشی کا اظہار نہیں آیا، تو اس کے مجھ پہ کیا اثرات آئیں گے. اور اگر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ایبسولوٹلی نو کہہ دیا اور کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ کام نہیں تم نے کرنا. اب بہت سے ایسے معاملات نظر آتے ہیں، مثلاً اسکولنگ کا، کہ بچے کو اسکول کب ڈالنا ہے، بچے کو ہوم اسکول کرنا ہے یا کسی اسکول میں پڑھانا ہے، اور اس میں بھی یہ کہ بچے کے کریئر کے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں. کئی دفعہ کہیں آنا جانا ہے، کئی دفعہ اسپاؤزز میں سے ایک کو لگتا ہے کہ دینی تعلیم ذرا سختی سے دینی چاہیے، دوسرے کو لگتا ہے کہ نہیں، بہت آرام سے طریقے سے بچوں سے بات کرنا چاہیے. تو یہاں پہ پرابلم کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایمپتھی کی ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو اسپاؤس ہے وہ میری سوچ کے بارے میں، میرے جو فیلنگس ہیں ان کے بارے میں بہت تھاٹفل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا تو اسپاؤس مجھے آلریڈی بہت کارنر کر رہا ہے، تو اگر میری زندگی میں یہ ایک خوشی آ رہی ہے تو وہ میں کیوں نہ حاصل کروں. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس پورے پروسیس میں، اپنے اسپاؤس کی جو فیلنگز ہیں نا ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ان کی فیلنگز کو پیچھے کر کے اپنی بات کو جسٹیفائی کر کے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے آپس کے ریلیشن شپ میں پھر مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بہت تھاٹفل ہو کر اپنے اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے. یعنی ہمیں بہت سینسٹیو ہونا ہے ٹو دا نیڈس آف ایچ ادرس فیلنگ. ہمیں دیکھنا ہے کہ جب میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں تو اس سے میرے اسپاؤس کے اوپر کیا اثرات آ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 100% اپنے اسپاؤس کی تمام فیلنگز سمجھ آ جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے اپنے ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ میری بیوی کو کون سی باتیں اچھی نہیں لگتی اور ان معاملات میں نے کیا کرنا ہے. سو اصل آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم انڈیپینڈنٹ دو انڈیویجولز ہیں، لیکن ہم دونوں نے مل کے کیا کرنا ہے، اب ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا ہے. اور اس ٹیم ورک سے کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلے کریں بیسیکلی فائدہ ہم دونوں کو ملنا چاہیے، میوچول جو بینیفٹ ہے وہ ہمارے لیے آنا چاہیے. اور ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دوسرے کو ہم کرش کر دیں، کیونکہ یہ جو فارمولا ہوتا ہے یہ سمجھے میریٹل ڈیزاسٹر کی طرف ہم لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے کپلز جو ہوتے ہیں وہ میریٹل کرائسس بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کچھ ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ دوسرے پارٹنر کی کیا فیلنگز ہیں، کیا نیڈز ہیں، کیا اس کے خواہشات ہیں، ڈریمز ہیں، ہم ان کو ویلیو ہی نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہمیں بس عقل کل بنایا ہے اور جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انٹر ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ بنائیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے بنائیں، تو پھر ہماری زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے. ہماری ہیبٹس ہمارے راستے پہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہم اپنے ان ڈریمز کو پورا بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیں جس کو ہم کہتے ہیں نا صحیح والی کمپیٹیبلٹی، اس کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کو ہم نے پریکٹس کرنے کا سوچنا ہوتا ہے. اچھا، یہ کام کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں اور ان میں کچھ اسٹریٹجیز درست ہیں اور کچھ غلط ہیں. ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. جیسے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹر اسٹریٹجی. یہ کیا ہوتی ہے؟ یوزلی اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جیسے مرد کو ایک سپیریورٹی اللہ نے بھی دی ہے، اس کو قوام بنایا ہے. پھر یہ کہ مرد کے اندر ایک لیڈرشپ رول بھی ہوتا ہے کہ وہ لیڈ کرتا ہے. پھر ہمارے کسٹمز، کلچرز، دین، ہر طرح سے جب مرد کو یہ کام دے دیا جاتا ہے تو مرد جو ہے
وہ ڈکٹیٹرز اسٹریٹجی پہ آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سب سے زیادہ درست ہے, میں سب سے زیادہ عقل مند میں ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ خاندان کو کیسے لے کے چلنا ہے, ان کے لیے کیا فیصلے کرنے چاہیے, اسی لیے جو بھی وہ فیصلہ کرے تو وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے. فیصلے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے تمام فیصلے غلط ہی ہوں, لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے اسپاؤس یعنی اپنی بیوی کو نہ تو پوچھا نہ اسے ڈسکس کیا, بس اس کو بتا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. کئی جگہوں پہ بیویاں جو ہیں وہ کرشڈ فیل کرتی ہیں کہ میں تو کچھ اور چاہ رہی تھی اور میرے ہسبینڈ نے پوچھا نہیں. کئی جگہوں پہ وہ شروع میں سال ہر سال اپنے شوہر کی باتیں مانتی جاتی ہیں, جس سے کئی دفعہ رزلٹس نہیں اچھے آتے, یا یہ کہ کچھ پوائنٹس پہ وہ اگریڈ نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے ان کی انٹرنل سفرنگ جو اندر ہوتی ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور اسٹریٹجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیول ڈکٹیٹر اسٹریٹجی. آپ کو نام سے ہی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو دونوں اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں. لڑکی بھی کہتی ہے کہ اچھا تم اگر مرد اور کماتے ہو تو میں بھی کماتی ہوں, یا میں بھی اتنی انٹیلیجنٹ ہوں اور میں بھی بہت اچھے فیصلے کر سکتی ہوں, اور میں نے فلاں کورس کیا ہے, فلاں چیز پڑھی ہے, جو میرا دل چاہے گا میں وہ کام کروں گی. یا یہ کہ جب وہ ایک کپل ساتھ چل رہا تھا اور ہسبینڈ ڈکٹیٹر کا رول پلے کر رہا تھا, بس بیوی کو آرڈر دے دیا, تو ایک وقت آتا ہے کہ اندر سے اتنی ریزنٹمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ پھٹ پڑتی ہے, اور وہاں پہ ایک قسم کی نا جنگی حالت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ دونوں جو اسپاؤزز ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور بوتھ آف دیم فیل لائک اے وکٹم, اور یہاں پہ بھی مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انارکی اسٹریٹجی. اس میں کیا ہے, اس اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ بس اپنے بارے میں سوچے, جو دل چاہتا ہے تمہارا وہ کرو, اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. آج کل کے جیسے ہم نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے, کیونکہ وہ پہلے والدین کو کہتے رہتے ہیں اٹس مائی لائف, اور جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا یا کروں گی, اور پھر جب شادی شدہ زندگی میں جاتے ہیں تو وہ پہلی بڑی لمبی سی چیک لسٹ لے کر آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے ایگری کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے یو ہیو لاسٹ ایوری تھنگ, بس میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے اور میں تو ایسے ہی ہوں. لیکن ہم نے کیونکہ جانا ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ کی طرف, تو انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ کی طرف جانے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے اس کو ہم کہیں گے ڈیموکریسی. اس کا کیا مطلب ہے, جب تک دونوں ایگریڈ نہیں ہیں ہم وہ فیصلہ نہیں کریں گے. یہ ضرور ہوگا کہ کبھی کوئی ایک کمپرومائز کر رہا ہے, کبھی کوئی دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے, کبھی یہ کہ دونوں کو تھوڑی تھوڑی بات چھوڑنی پڑ رہی ہے, لیکن بیسیکلی اسی سے جو بہت سے مسئلے, جھگڑے اور مشکلات ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. اب اس سٹائل کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے, یعنی آپ تیزی میں جلد بازی میں فیصلے نہیں کر سکتے, اور آپ کو سوچ بھی چاہیے, آپ کو اتنا وقت چاہیے کہ آپ ٹھہراؤ جماؤ کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں. اور اس سے کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ آپ اپنے مسائل کو حل کریں قرآن اور سنت کی روشنی میں, بجائے اس کے کہ ایموشنل ہو کر آپ اپنے رشتے کو خراب کریں. آپ اس طرح کے جذبات اپنے اس پورے کام میں, اپنے ریلیشن شپ میں لے کر آئیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں اسپاؤزز کو یہ محسوس ہو کہ ہم دونوں پاورفل ہیں, اور ہم دونوں کے پاس کنٹرول ہے کہ ہم اپنی چوائسیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ وائس کر سکتے ہیں, اور دونوں کو یہ لگے کہ کہیں کہیں مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کہیں کہیں میرا جو اسپاؤس ہے وہ کمپرومائز کر لیتا ہے. تو یہ ایک سوچ ہے جو کافی مشکل لگتی ہے اب ہمیں, اسپیشلی جب ہم نے کچھ غلط پیٹرن سیکھ لیے ہوں, یا ہم بہت فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم سے بہت سی سچویشنز ہینڈل نہ ہو رہی ہوں. تو یہاں تک میں بات کروں گی, اور اگر ابھی آپ کا کوئی اور کویشچن ہوگا تو میں اس کو لوں گی, اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہم بات کریں گے کہ پھر اس یہ جو ڈیموکریسی کا طریقہ ہے اور جو انٹر ڈیپینڈنٹ سوچ ہے اور ریلیشن شپ ہے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے کیسے اپنے آپ کو ہیلدی نیگوشیٹر بنانا ہے, کہ کسی بات کو کنوے کیسے کرنا ہے, اور اس بات کے مطابق ہم نے ریزلٹس کیسے لے کر آنے ہیں. ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ بیگم مانتی جا رہی ہے بات اور ہسبینڈ کی, تو اس سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اپنے سینیریوز بتائیں نا, ان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ اگلی کلاس میں بتائیں گے آپ؟ جی, میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بتاؤں گی, لیکن سب سے پہلا کام جو آپ نے ایک سٹینڈرڈ رول ہے نا وہ سمجھنا ہے
اسٹینڈرڈ رول یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں نا اور اس میں ہمیں بعد میں احساس ہو کہ اس میں میری سفرنگ بہت آ رہی ہے اور یہ صحیح بیہیویئر نہیں تھا جو میں نے دیا، تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک دم سے دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تیز رفتار گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، ایک سپیڈ پہ چل رہی ہے، موٹر وے پہ گاڑی، ہائی وے پہ، ایک دم آپ کو لگا کہ آپ نے جو ایگزٹ لینا تھا وہ نہیں لیا، تو اب آپ یہ نہیں کرتے کہ ایک دم سے بریک لگا دیں، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پہلے سپیڈ سلو کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں، پھر آپ ایگزٹ لیتے ہیں اور پھر دوسرے راستے سے آ کر جس ڈائریکشن میں آپ نے جانا تھا وہ والی روڈ لے لیتے ہیں. تو اسی طرح زندگی میں بھی جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہماری پرسنالٹی بہت کرش ہو گئی ہے، ہم نے غلط فیصلے کر لیے ہیں اور ہم اب آہستہ آہستہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ لینا چاہتے ہیں، تو اس کو ہیلدی طریقے سے کرنا ہوتا ہے. یعنی مقصد کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک انسان نے مجھے کرش کیا ہے تو اب میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس ریلیشن شپ کو بلڈ بھی کرنا ہے، اس کو بہتر بھی بنانا ہے. تو پھر ہم نے بھی کیا کرنا ہوتا ہے، ڈائجسٹیبل سائز میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہوتے ہیں. اب تھرو آؤٹ بھی میں بتا رہی ہوں اس سیریز میں، آپ شروع کے لیکچرز بھی وہ سن سکتی ہیں اگر آپ نے نہیں سنے ہوئے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ جوائن کریں تو اس میں پھر آپ کو یہ والے پوائنٹس جو ہیں یہ سمجھ آئیں گے، تو آپ ان کو پھر آہستہ آہستہ پریکٹس کریں. سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ہوا کیا میرے ساتھ، اور اس میں ہم کبھی بھی دوسرے انسان کو برا نہ بنائیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہائی یہ اتنا برا انسان ہے، اس نے مجھے مینیپولیٹ کیا. نہیں، ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن میرے بہت سے بیہیویئرز جو ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا میری صحیح فیلنگز کا اظہار ان کو بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، یا دوسرا انسان کیسا محسوس کر رہا ہے اور میں کیسا محسوس کر رہی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.